वोट मिले या ना मिले, गिलगित बल्तिस्तान में काम फिर भी करूंगा। मानसेरा से शुरू होने वाली सड़क गिलगित और पुंजराब तक बनना थी, वो क्यों नहीं बनी? किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, यहाँ सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट सब हमने बनाया। किसी जमात का नाम बताएं जिसने एक ईंट तक रखी हो। आज जहाँ की सड़कों की हालत देखी तो बहुत दुख हुआ। अब जो मंसूबे शुरू होंगे उनकी निगरानी खुद करूंगा। हमारी हुकूमत बनी तो हर दूसरे महीने यहाँ आया करूंगा। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ भी चलनी चाहिए। शहबाज शरीफ से बात करके इलेक्ट्रिक बसें भिजवाऊंगा। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा गिलगित के वसाइल यहाँ के अवाम के। गिलगित बल्तिस्तान को भी 18वीं तरमीम वाले इख्तियार मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो का स्कर्दो में इंतखाबी जलसे से खिताब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारे मुखालफिन की साजिशें गरीब माओं की दुआओं की वजह से नाकाम होंगी। मैं किसी सूबे नहीं दुनिया से मुकाबला करता हूँ। सिंध में सबसे ज्यादा घर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तंज किया, आज एक मेहमान यहाँ आया है, वो बुरा ना मान जाए। हमारी सियासत अवाम दोस्त और दूसरों की अवाम दुश्मन सियासत है। 7 जून को अवाम को फैसला करना होगा, अवाम दोस्त हुकूमत चाहिए या अवाम दुश्मन। कहा, एटम बम जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया, मिसाइल प्रोग्राम शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दिया। घड़ी खुदा बख्श से आज भी पाकिस्तान का दिफा हो रहा है। कहा, दुआ गो हैं फील्ड मार्शल की हम कोशिशें कामयाब हों। खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी बिलावल के साथ। ब्लॉक में जहाँ तक जाने दो ना, इधर तो आप रोक रही हो, इधर तो हमें कोई ब्लॉक नहीं नजर आ रहा। आगे गाड़ियाँ देखो सर, कितनी गाड़ियाँ हैं। वो तो आपने रोका है ना, हमने रोका है, सबके लिए बंद है सर ये। नहीं, हम आगे जाएंगे। आप हमें KPK के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना, ये हुक्म है आपको। और इनको क्या करेंगे? ये तो गिलगित बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रही है आप? गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम गर्मा गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले से रोक दिया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं उन्हें शौकत बसरा, नईम पंजोता और जहीर बाबर को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया। उन्हें जल्द थाना पर रोका गया और आगे जाने नहीं दिया गया। दावा किया उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए DSP के पास नाम पहले से दर्ज थे। पुलिस हुकाम ने उन्हें और दीगर रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान से वापस कर दिया। डिमांड करते हैं कि इस बजट के हवाले से मेरी और वजीर खजाना की इमरान खान साहब से मुलाकात हो ताकि हम उनके साथ ये बजट शेयर कर सकें। इस दफा फिर हमें जो है दीवार से लगाने की कोशिश की गई। 10 तारीख को कौमी असम्बली के सामने अपना धरना देगी और वफाकी बजट भी पास करने नहीं देगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। कहा, दीवार से लगाने की कोशिश की तो विफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे। पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी को मैंडेट दिया, इनका हक है कि बजट बानी की मर्जी के मुताबिक हो। मुलाकात की इजाज़त के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिर्फ बानी तब्दील कर सकते हैं, किसी और में जुर्रत नहीं। मोहसिन नकवी से मुलाकात बैरिस्टर गौहर के कहने पर हुई थी। आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के कहने हैं बजट में रिलीफ के लिए IMF से मुज़ाकरात के मज़ीद दौर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, आज होने वाला इजलास मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमत और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की बजट पर अहम मुलाकात। वज़ीर आला सिंध नवीद कमर शरीह रहमान के बजट मुज़ाकरात में खुसूसी शिरकत। हुकूमती टीम की पीपल्स पार्टी को आइंदा विफाक़ी बजट पर ब्रीफिंग। PP और हुकूमत का बजट पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए ने बताया हुकूमत बजट पर PP के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर ना कर सकी। PSDP के बाद मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी का सूबाई शेयर्स में कटौती से मुतालिक आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से साफ इनकार। ज़राए पीपल्स पार्टी का नहीं, 18वीं आईनी तरमीम और NFC की शिकों से दस्तबरदार नहीं हो सकते। विफाक ने बिलावल भुट्टो से मुशावरत तक बजट पेश न करने की इतला।
پیپلز پارٹی کو دے دی۔ بلاول بھٹو 5 جون تک گلگت بلتستان الیکشن مہم میں مصروف ہیں۔ ذرائع پیپلز پارٹی کا کہنا ہے NFC سے ہٹ کر صوبے وفاق کو فنڈز دے سکتے ہیں۔ آئینی ترمیم کے بغیر وفاق کو پیسے دینے کے دیگر متبادل طریقوں پر غور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی آئینی اور فائنینشل ٹیم متبادل پلان پر کام کر رہی ہے۔ وفاق نے ابھی تک سندھ حکومت کو بجٹ کی حتمی تجاویز ارسال نہیں کی۔ آپ نے 4 سال میں رس نکال کے دیکھ لیا، یہ طریقہ اکانومی چلانے کا نہیں ہے۔ اکانومی چلانے کے لیے لوگوں کے جیب میں پیسے ڈالے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کے، لوگوں سے یہ 147 پیج کے ٹیکس ریٹرن فارم بھروا کے اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے سے یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ FBR کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ٹیکس امور کے ماہر آصف ہارون کا مشورہ۔ پروگرام آن مائی ریڈار میں آصف ہارون نے کہا 95% ریونیو کلیکشن آٹو پر۔ آج FBR بند بھی کر دیں تو آ جائے گا۔ FBR محنت کر کے صرف 2 سے 3% ٹیکس حاصل کرتا ہے۔ حکومت بینک ڈیٹا سے متعلق FBR کو الگ ٹارگٹ دے۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا ہمارے پاس آگے چلنے کے 2 راستے ہیں، گروتھ یا معیشت کو بقا کے موڈ میں رکھیں۔ ملک کے کاروباری افراد پر اعتماد نہیں کیا جا رہا لیکن ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار کر بلیک میل کرنے سے سسٹم نہیں چل سکتا۔ فکس کاسٹ جو ہے ہماری بل کی وہ پورے سال میں ایک ہی آتی ہے پر یونٹ۔ آپ جن مہینوں میں زیادہ یونٹ استعمال کرتے ہیں وہاں اس فکس کاسٹ کو اگر آپ ایوریج آؤٹ کریں اس یونٹ سے تو فکس کاسٹ کم ہوتی ہے۔ ہم نے فکس کاسٹ پہلے لیا کرتے تھے تقریباً 3 یا 4% آف دا بل، اس وقت 10% آف دا بل کے قریب فکس کاسٹ ہم نے کی ہے۔ بجلی بلوں میں فکس چارجز ڈبل ہوئی ہیں، وزیر توانائی کا اعتراف۔ اویس لغاری کہتے ہیں پہلے فکس چارجز بل کے 3 یا 4% پر لیے جاتے تھے، اب بل کے 10% پر لیے جاتے ہیں۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی آئی، سبسڈی ملتی رہے گی تو 5 سے 6 روپے یونٹ بجلی سستی ہوتی رہے گی۔ ایران کے ساتھ بات چیت اب بھی مسلسل جاری ہے۔ ایران کے ساتھ 4 دن پہلے، 2 دن پہلے، کل اور آج بھی رابطے ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا۔ مذاکرات کہاں تک پہنچنے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیک نیوز کے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بند ہونے کی خبریں جھوٹی ہیں اور گمراہ کن ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا گزشتہ روز ایک چھوٹی سی رکاوٹ پیدا ہوئی تھی جسے جلد ہی دور کر لیا گیا۔ ایران کے لبنان پر حملے بند نہ ہونے پر سنگین نتائج کی دھمکی۔ ایرانی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر لکھا ایران فوجی جواب دینے کے لیے تیار ہے، خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے ایران اور لبنان کا رشتہ اٹوٹ ہے، ہماری اور آپ کی جانیں ایک ہیں۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے فون پر گفتگو میں کہا اسرائیلی جرائم جاری رہے تو مذاکرات روک کر صہیونی حکومت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل میں براہ راست مذاکرات کا چوتھا دور، جنگ بندی اور اسرائیلی فورسز کے انخلا سے متعلق معاملات پر بات چیت۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں سے 2 مارچ سے اب تک 3,500 قریب شہری شہید، 12 لاکھ بے گھر ہو چکے۔ علی خامنئی کی تدفین اس ماہ کے آخر یا محرم کے آغاز پر ہونے کا امکان۔ شہید سپریم لیڈر کی تدفین مشہد میں کی جائے گی۔ نائب میئر تہران نے بتایا خامنئی نے امام رضا کے روزے میں تدفین کی وصیت کی۔ الوداعی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ تہران میں تقریبات کا سلسلہ کم از کم 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ پاکستان، افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش سے بھی لاکھوں افراد کی آمد متوقع ہے۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ میزبانی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کریں گے۔ حکومتی ہائی پاور کمیٹی اور ایکشن کمیٹی کی جانب سے تجاویز کو زیر بحث لایا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا مہاجرین کی 12 نشستوں سمیت دیگر مطالبات تجاویز ایجنڈے میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے 1126 ارب کا ترقیاتی بجٹ ناکافی قرار دیا، 200 ارب روپے اضافے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی نے 200 ارب کے ترقیاتی فنڈز کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ وزارت خزانہ اور FBR نے ٹیکس ہدف بڑھانے سے معاوضت کر لی۔ مختلف مالیاتی اقدامات کے ذریعے 200 ارب کی ایڈجسٹمنٹ کی کوششیں کی جائیں گی۔
وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 754 ارب سے زائد مختص۔ یاوائی نیوز نے آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات حاصل کر لی۔ اراکین پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 72 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو 264 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ملے گا۔ امیر جماعت اسلامی کا ماہانہ 1.25 لاکھ روپے تک تنخواہ پر انکم ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ حافظ تیمور رحمان کہتے ہیں حکومت نے مڈل کلاس تنخواہ دار طبقے سے 605 ارب انکم ٹیکس وصول کیا۔ حکومتی اقدامات اور پالیسیز نے اس طبقے کا جینا محال کر دیا۔ پروفیشنل افراد اور ماہرین بدترین ٹیکس نظام کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی حد 35% سے کم کر کے 15% پر لائی جائے۔ الیکٹرک کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ عوام اس وقت بھر میں بہت زیادہ پریشان ہے کہ الیکٹرک ہو، ہیسکو ہو یا سیپکو ہو، ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے عوام کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی نے بل نہیں بھرا تو پورے محلے کی بجلی ڈسکنیکٹ کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کی وائلیشن۔ سندھ بھر کے عوام بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں کہ الیکٹرک، ہیسکو اور پیپکو کی نااہلی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں لائن لاسز پر پورے علاقے کی بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ اجتماعی سزا عین کے خلاف ورزی۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بجلی کمپنیز کو پابند کرے۔ بجلی کمپنیز منافع کما رہی ہیں تو انفراسٹرکچر پر بھی خرچ کریں۔ سندھ کو 20% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل، نیب نے اسکینڈل میں ریکور رقم، گاڑیاں اور گھر صوبائی حکومت کے حوالے کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے نیب نے 5 ارب سے زائد کی رقم، 12 گاڑیاں اور 1 گھر صوبائی حکومت کے حوالے کی۔ تقریب میں چیئرمین نیب اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ کوہستان اسکینڈل میں نیب نے اب تک 32 ملزمان کو گرفتار کیا۔ 6 ملزمان نے اب تک نیب کے ساتھ پلی بارگین کیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں پتہ ہندوستان کے 17 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیں۔ آئی ایس پی آئی کے مطابق مستون، نوشکی، زہری، خوزدار اور کیچ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، بارودی مواد اور آئی ڈیز برآمد۔ دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں انسداد دہشت گردی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ گورنر نے صوبے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے وفاقی وزیر داخلہ کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی کی خیبر پختونخوا میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کہا وفاق خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ کراچی پولیس کی کوکین ڈیلر ارمول اور پنکی کے سہولتکاروں کی ضمانت روکنے کی کوشش۔ ملزمہ پنکی ذیشان الرحمان سہیل الرحمان کے خلاف دستاویزی ثبوت سیشن کورٹ میں جمع کرا دیا گیا، جس کے مطابق ملزمہ ذیشان اور سہیل ایزی لوڈ کی شاپ چلاتے اور ارمول اور پنکی کے ساتھ مل کر منشا سپلائی کرتے تھے۔ ملزم رقم کی ٹرانزیکشنز میں بھی ملوث ہیں۔ پولیس نے ملزمہ اور ساتھیوں کی کال ریکارڈنگ اور وائس نوٹ کی تفصیلات جمع کرا دی۔ کراچی میں گلستان جوہر سے منشیات فروش شیریں اور شرینہ 2 بیٹوں سمیت گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمہ ہیروئن، چرس اور دیگر منشیات کا دھندا کرتی ہے۔ درجنوں مقدمات میں نامزد ہے۔ ماضی میں سوراب گوٹ کا سب سے بڑا منشیات کا اڈا چلاتی تھی۔ 2 سال پہلے جیل میں رہا ہوئی۔ پولیس چھاپوں کے بعد گلستان جوہر شفٹ ہو گئی۔ کراچی ہل پارک کے 500 گز کا اصل پلاٹ نقشے میں موجود ہی نہیں ہے۔ میئر کراچی مرسد وہاب کا وزارت ہاؤسنگ کو خط لکھا، ہل پارک کی قیمتی زمین پر PCHS کے نام پر قبضے کا شبہ ہے۔ بلاک 6 کے پلاٹ نمبر G439 کی نقول دی جائیں گی۔ پلاٹ کی غیر قانونی سب لیز کی گئی تو متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جماعت اسلامی نے ہل پارک کی پہاڑی کی کٹائی اور تعمیرات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔
رکن اسمبلی محمد فاروق کہتے ہیں شہر میں نئے انداز کی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، مرصدہ پارکس پر قبضہ کر رہی ہیں، ہل پارک کی زمین پرائیویٹ لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم کراچی کے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ وفاقی حکومت نے ادویات کے پیکٹ پر بار کوڈ لگانے کی منظوری دے دی، صارفین بار کوڈ سے دوا کی تصدیق کر سکیں گے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ملک سے جعلی ادویات کے خاتمے کی جانب تاریخی قدم ہے، بار کوڈ کے ذریعے غیر معیاری ادویات کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جدید نظام کو ملک بھر میں نافذ کرے گی، دوا ساز کمپنیز اور درآمد کنندگان کے لیے بار کوڈ کا نفاذ لازم ہوگا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش، ضلع محمد میں طوفانی بارشوں سے درخت اکھڑ گئے، سولر پینلز کو نقصان، بنوں طوفانی ہوائیں، دیواریں گرنے سے 14 افراد زخمی، لکی مربت میں بجلی کا نظام درہم برہم، ایبٹ آباد ہری پور میں بھی بادل برس پڑے۔ پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش، مسرور، ملکپال، خوشاب، فیروز والا میں بادل برسنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ڈسکا اور گجرات میں متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ سکھر، کندکوٹ، جیکب آباد، ٹھل سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے، وسطی محمد کی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، سیوریج کا نظام درہم برہم، فیڈر سٹرپ ہونے سے مختلف علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ لو آپ اپنے دام میں سیاب آ گیا، پاکستان اپنے بچھائے اسپن جال میں خود پھنس گیا، آسٹریلیا نے دوسرا ون ڈے جیت کر سیریز برابر کر دی، فیصلہ کن میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کو 41 رن سے شکست دی، قومی ٹیم 232 رنز کے تعاقب میں 190 رنز بنا کر آؤٹ، شاداب خان کے 71 رنز بھی گرین شرٹس کو ناکامی سے نہ بچا سکے، غازی غوری کی 37، عرفات منہاس کی 33 رنز کی مزاحمت، نیتھن ایلس کیریئر بیسٹ 4 شکار کر کے میچ کے ہیرو قرار، مہمان ٹیم نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 231 رنز بنائے، کیمرون گرین اور کپتان جوش انگلش نصف سنچری بنا کر سکور کی۔ ہم نے 20 سے 30 رن زیادہ بنوائے، یہی ناکامی کی وجہ بنی۔ قومی ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کے میچ کے بعد گفتگو، کہا اس میچ کی پچ پنڈی سے بہت مختلف تھی، نیتھن ایلس نے عمدہ بالنگ کی، کوشش ہوگی آخری میچ جیت کر سیریز اپنے نام کریں۔ انجری میں مبتلا فخر زمان نے کوچنگ سیکھنا شروع کر دی، این سی اے میں پی سی بی لیول 2 کی کوچنگ کورس کا آغاز، فخر زمان کے ساتھ آصف آفریدی، حسین تلت اور عثمان شنواری کی بھی شرکت، کورس میں کوچنگ کی جدید تکنیک اور بایو میکینکس پر خصوصی سیشنز ہوئے۔